अस्सलाम वालेकुम। 7 मई 2026 को डेरा गाजी खान में पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया, जिसमें लिटिल स्कॉलर स्कूल की छत गिरने की वजह से 4 मासूम बच्चों की शहादत जबकि 16-17 बच्चे जख्मी हो गए थे। आज हमने बात करने की कोशिश की है एक मासूम शहीद बच्ची के वालिद सैयद काशिफ रजा साहब के साथ, क्योंकि वो काफी अरसे से अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं स्कूल इंतजामिया के खिलाफ, क्योंकि वो कह रही हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा इस मामले में। तो आज हम उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं कि वो अपने तमाम खदशात इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बयान कर दें। इसलिए चलते हैं सैयद काशिफ रजा साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। बेशक आपका दुख बहुत बड़ा है, आपका सदमा बहुत बड़ा है, आपका इम्तिहान बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह तबारक व ताला मासूम बच्ची के दर्जात बुलंद फरमाए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती थी, उसकी फीस कितनी थी और उसको आपने कब दाखिल करवाया था इस स्कूल के अंदर? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुर्रहमान साहब, शुक्रिया मुझे कॉल पे लेने के लिए। तो मैं तकरीबन कोई 1 साल पहले, एग्जैक्टली मुझे कोई डेट याद नहीं है, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन जब कराया था तो मेरी बेटी कतर में थी, फिज़िकली कोई अपेयर नहीं हुई थी यहाँ पे। माशाल्लाह वो बहुत ही टैलेंटेड थी और मैंने उनका एडमिशन जब कराया तो कोई 25 से 30 हज़ार उसकी एडमिशन फ़ीस थी और किताबों को, कापियों को मिला के तकरीबन कोई 45-50 हज़ार बन जाती थी। और इसके अलावा 7,500 जो है ना स्कूल की माहाना फ़ीस थी जो हम पे करते थे कतर से। जब हम कतर से वापस आए यहाँ पे कुछ मेरी मसरूफियात थी और मैंने किसी और कंट्री शिफ्ट होना था, तो उस वीज़ा प्रोसेस में तो मैंने ये सोचा कि अपनी बेटी को यहाँ पे 2-3 माह के लिए स्कूल में भेज दूँ ताकि 1 क्लास का सर्टिफिकेट मिल जाए और मैं दूसरे कंट्री में जाके 2 क्लास में एडमिशन ले सकूँ अपनी बेटी का। जब ये वाकया पेश आया था तो पूरा डीजी खान ये वाकया देख रहा था, हर बंदा इस मामले में बहुत ज्यादा कंसर्न था। बच्चे जो है ना, उन्होंने, चाहे वो किसी भी स्कूल से थे, उन्होंने स्कूल जाना भी एक तरह से बंद कर दिया था, डर गए थे सारे। और आप लोग काफी सरापा एहतजाज थे कि किसी न किसी तरीके से आप लोगों की मुद्दत में, यानी वरसा की मुद्दत में, मुतासरीन की मुद्दत में जो मुकदमा है, जो FIR है, वो दर्ज की जाए। लेकिन हमने देखा कि जो हुकूमती इंतजामिया है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जितनी भी जिलाई इंतजामिया है, सब ये कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो जाए। लेकिन आप लोगों ने एहतजाज किया, तो आप लोगों को क्या कहा गया उस एहतजाज में? आप लोगों को कैसे राजी किया गया? जरा ये थोड़ा सा बताइए कि आखिर वो कौन सी वजह थी, कौन सी बात थी जिस पे आप आखिरकार मान गए कि ठीक है, आपकी मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज हो। जी अब्दुर्रहमान साहब, आपको तो पता ही है कि मेरी बेटी का जो नमाज जनाजा था वो मेरे आने की वजह से लेट हुआ, क्योंकि मैं रास्ते में था, कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए थे, मैं वो अरेंज कर रहा था और मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा नेक्स्ट डे को। और नमाज जनाजा के बाद जब घर पहुंचा तो मेरी मिसेज़ ने कहा कि आप घर क्यों आए हैं? तो मैं उनके इस सवाल पे हैरान रह गया कि आखिर ऐसा क्या करूं मैं अभी कि मेरी जो है ना, मेरी वाइफ को थोड़ी सी उसमें, इस गम में थोड़ी सी तकलीफ़ दूर हो, क्योंकि मैं एक मर्द था, गम तो मुझ में भी है, रोज़ाना रो के सोते हैं। तो जो एक माँ का जो गम था वो शायद मैं समझ नहीं पाया था। तो उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो यकीन करें कि फिर वो अकेली बाहर निकली हैं और हम उनके साथ निकले, और उसके बाद दूसरे वर्षा भी आ गए हमारे साथ और तमाम डेरा गाजी खान के जो शहर के लोग थे वो भी बाहर आ गए। तो हमने छोटा सा एहतजाज किया पुरअमन। उस एहतजाज में फिर डिफरेंट किस्म के पॉलिटिकल लीडरान भी शामिल हुए और काफ़ी लोग आए हमारे साथ। उन्होंने अपनी अपनी जो है ना ताज़ियत भी की और कहा भी कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन खड़े होने का मकसद ये था कि हमें हमारा साथ तब दिया जाता कि हमारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज होता। हमारा यही एक ही हमारी जो थी वर्षा की तरफ से यही एक क्या कह लें कि हिदायत थी या गुजारिश थी कि हमारी तरफ से ही मुकदमा दर्ज हो। लेकिन पुलिस और ये तमाम दूसरी इंतज़ामिया, आपको पहले ही पता है कि FIR दर्ज हो चुकी थी। उन्होंने हमें ये मौक़िफ़ अपनाया कि FIR तो अब दर्ज हो चुकी है, हम ये नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही मुकदमे में 2 FIR जो है ना साथ साथ चलाई जाएँ पैरेलली। आपकी FIR अगर हम काटें भी तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी।
تو جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہم نے کہا، ہم نے اپنی وکلا سے مشاورت کی کہ کیا پاسبلٹیز اور ہیں. وکلا نے کہا کہ یہ پاسبلٹیز اور تو کچھ ہو نہیں سکتی، کیونکہ ایف آئی آر میں نامزد جو ملزمان ہیں وہ بھی شامل ہو چکے ہیں، ساری چیزیں شامل ہو چکی ہیں آلریڈی، اور اس میں بلڈنگ مالکان کو شامل کیا گیا، اور اس میں شیخ اکرم کو اینڈ پہ شامل کیا گیا کہ وہ جناب صرف ایک سکول کا پرنسپل ہے، جیسے اس کا کوئی قصور اور ہو ہی نہ. اس کے بعد ٹھیکیدار کو شامل کیا گیا. یہ ہم نے نہیں شامل کیا تھا ان سب کو شامل کیا گیا تھا میونسپل کارپوریشن نے. ہم نے کسی کا نام بھی نہیں تجویز کیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سر وہی سجیسٹ ہوئیں ایف آئی آر میں، انہوں نے سجیسٹ کی. تو پھر اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ کو ہم ایک اور آفر کرتے ہیں کہ 261 کے بیانات کے تحت ہم آپ کو آپ کے جو بیان قلم بند کرتے ہیں، اور آپ کے تمام جو بیانات ہوں گے یا جو کیا کہہ لیں کہ جو گواہان ہوں گے وہ آپ کی طرف سے پیش کیے جائیں گے، سارے آپ کی مرضی کے مطابق اس میں چلایا جائے گا یہ کیس. تو وکلا سے مشاورت کے بعد ہم نے یہ حامی بھر لی اور اس چیزوں کو پھر آگے جو ہے نا چلایا گیا. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ابھی تک ساری گرفتاریاں ہو چکی ہیں، شیخ اکرم تو جیل میں ہیں، لیکن اور بھی جن کو ٹھیکیدار وغیرہ کو نامزد کیا گیا تھا، کیا وہ جیل میں ہیں یا ضمانت پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی تک جو ہے وہ گرفتاریوں کی کیا پوزیشن ہے، ذرا یہ کلیئر کیجیے گا پلیز. عبدالرحمن صاحب، انیشلی جو ہے نا ہمارے احتجاج کے بعد اور کافی ساری چیزیں ڈیولپمنٹ کے بعد شیخ اکرم کو گرفتار کیا گیا تھا، اور بلڈنگ مالکان میں سے ایک ارمغان تھا، اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. تو بلڈنگ مالکان کو تو ضمانتوں پر رہا کر دیا گیا سیشن کورٹ نے، بٹ شیخ اکرم کی جو ضمانت تھی وہ خارج ہو گئی تھی سیشن کورٹ سے، پھر وہ ہائی کورٹ چلی گئی، اور ہائی کورٹ سے بھی ابھی اس کے جو ہے نا کچھ ود ڈرا کیا ہے، تو وہ بھی ضمانت خارج ہی سمجھیں گے آپ. اس کے بعد ایک ٹھیکیدار ہے، وہ شروع سے ہی مفرور رہا، اس کے اوپر جو ہے نا ایف آئی آر بھی ہے اور آج تک بھی وہ مفرور ہے. اور شروع میں اس نے ایک عبوری ضمانت اپنی کروائی، اس کے بعد وہ عبوری ضمانت ختم ہوئی تو پھر اس نے ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کی کہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں، مگر وہ پیش نہیں ہوا. پھر عبوری ضمانت اس نے کروائی ہائی کورٹ سے. جب شیخ اکرم کی ضمانت کینسل ہوئی تو اس کے بعد اس ٹھیکیدار کی بھی ضمانت کینسل ہوئی، بٹ ابھی تک وہ ہاتھ میں نہیں آیا، اور وہ ابھی تک مفرور ہے، روپوش ہے، اور ڈیرہ غازی خان سے بھی وہ شفٹ ہو چکا ہے اس کے اہل و عیال سمیت. تو اس کی نہیں پتہ کہ وہ کب گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، لیکن ابھی تک صرف اس کیس میں شیخ اکرم جو ہے وہی گرفتار ہے اور وہ جوڈیشل ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہاں تک بات کلیئر ہو جاتی ہے. یہ بتائیے اب آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ پرنسپل بھی گرفتار ہو چکا ہے، ٹھیکیدار کے خلاف بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایسا کیا ہو کہ جو ابھی تک نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو انصاف ملنے کے معاملے میں جو چیز سب سے زیادہ رکاوٹ ہے، اب ذرا اس بات پہ آئیے. اب بعد میں ہم بات کریں گے سکول کو ڈی سیل کرنے کا، لیکن فی الحال آپ یہ بتائیے کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ عبدالرحمن صاحب، ہمارا مطالبہ بالکل کلیئر اور واضح ہے کہ شیخ اکرم کو جو اس کا مرکزی کردار ہے اسی کی اجازت سے ملبہ اوپر رکھوایا گیا. اس کو پتہ تھا کہ یہ بلڈنگ کمزور ہے، پھر بھی اس نے نالج کے اوپر یہ جانتے ہوئے یہ سارا کچھ بچوں کی شہادت کا وہ سبب بنا، اور ہم اس کو ایک قاتل قرار دیتے ہیں اور مجرم قرار دیتے ہیں، اور جو قاتل کی سزا ہوتی ہے دفعہ 302 بھی اس کی کیس میں لگی ہوئی ہے، اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے اور جلد از جلد دی جائے، اس کیس کو نپٹایا جائے. دوسرا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ٹھیکیدار کو جلد از جلد پکڑا جائے، وہ پاکستان میں ہی ہے، کہیں اور نہیں ہے. جیو فینسنگ کے تھرو جو ہے نا اس کی گرفتاری عمل میں لائی جائے، اور جلد سے جلد اس کو قانون کی گرفت میں لا کر اس کے اوپر بھی کارروائی جو ہے نا شروع کی جانی چاہیے. اس کے علاوہ ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ایسے ایس او پیز اور سخت سے سخت قانون بنائے جائیں تاکہ یہ جو جرم کرنے والے ہیں، اس طرح کے جو مافیاز ہیں، جو سکول اور تعلیم کے نام کے اوپر جو موت بانٹ رہے ہیں، ان کو لگام دینی چاہیے. اور جس سکول میں بھی اس قسم کا انسیڈنٹ ہوا ہو دوبارہ اس سکول کو چانس نہیں دینا چاہیے، دوبارہ اس کاروباری شخص کو اس کو مقتل گاہ کھولنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے
کہ دوبارہ اس کو پیسے کے بل بوتے وہ پیسہ تو کما رہا ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک قسم کی، وہ فیسیں بھی لے رہا ہوتا ہے بچوں سے، لیکن بچوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیتا، اس شخص کو دوبارہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ دوبارہ اپنے اسی ادارے کو اوپن کرے اور چلائے، اور ایون کہ وہ جیل میں بھی ہو تو اس کے ادارے پیچھے چلتے رہیں۔ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، اور جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس سکول کو بند رہنا چاہیے، کیونکہ تمام بلڈنگ رپورٹس اور ایون کہ موجودہ بلڈنگز ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق بھی جو فریش رپورٹس آئی ہیں میرے پاس، تو اس کے مطابق بھی یہ بلڈنگ دی اسکالرس کی بلڈنگ اور جو کولیپس ہوئی ہے وہ بلڈنگ کسی معیار پر وہ پورا نہیں اترتی کہ دوبارہ اس بلڈنگ میں جو ہے نا تعلیمی تدریسی عمل جاری رکھا جائے۔ یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے فی الفور، اور اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے، اور ہمارا مطالبہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور ہم کبھی بھی اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جہاں تک ہو سکا ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اچھا، ایک انتہائی اہم سوال، آپ کے پاس ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ ہے جس کے تحت لٹل اسکالر سکول کو بند کر دیا گیا تھا۔ وہ رپورٹ ایک چارج شیٹ ہے لٹل اسکالر سکول کے خلاف۔ وہ رپورٹ آپ نے میرے ساتھ بھی شیئر کی ہے، میں نے بھی کئی دفعہ اپنے پلیٹ فارم سے شیئر کی ہے لوگوں کے ساتھ، آپ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں۔ یہ بتائیے وہ رپورٹ کب بنی تھی، اور فوری طور پر سکول کے خلاف جو ایکشن لیے گئے تھے اور اس کے باقی برانچز کے خلاف جو ایکشن لیے گئے تھے وہ کن بنیادوں کے اوپر تھے، اور وہ ایکشن کیا تھے؟ جی، وہ رپورٹ ایک کانفیڈینشیل رپورٹ نہیں ہے، لیکن مطلب یہ کہ ڈپارٹمنٹل رپورٹ ہے جو مجھے ڈیفرنٹ سورسز سے وہ ملی اور کوپریشن سے ملی بیسیکلی وہ رپورٹ، اور جب ہم انویسٹیگیشن کر رہے تھے ان سب چیزوں کی تو مجھے وہ رپورٹ بھی جو ہے نا دیکھنے کو ملی۔ تو اس رپورٹ میں جناب یہ ہے کہ ڈی سی او صاحب، محکمہ ایجوکیشنز اور ہمارے کچھ پولیٹیکل لیڈران اور دوسرے بھی جن کی کمیٹی بیٹھی اور انکوائری کمیٹی میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈسکس کی گئیں کہ اس بلڈنگ کی جو ہے نا کولیپس کی وجہ کیا تھی، اس میں وہ بتانا تھا۔ تو اس رپورٹ میں محکمہ ایجوکیشن نے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، اور محکمہ کارپوریشنز نے بھی اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اس کے بعد ایک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنی ایک رپورٹ جو ہے نا اس میں ساری چیزیں جو ہے نا ڈسکس کی ہیں۔ اس رپورٹ میں سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ محکمہ ایجوکیشنز نے کہا ہے کہ اس سکول کی نہ تو کوئی رجسٹریشن ہے پچھلے کوئی 10-12 سال سے، پہلے اس کا نام لٹل اسکالر تھا اور انہوں نے ریکویسٹ کی دی اسکالر کے نام سے چینج کی یہ رپورٹ، اور اس کے بعد دی اسکالر اسکول چلتا رہا، اور اس میں آن لائن رجسٹریشن نہیں تھی ان کے پاس، اور انلیگلی یہ سکول چلتا رہا، اور لٹل اسکالر سکول کا کوئی نام ہی نہیں ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور یہ غیر قانونی طور پر یہ چلاتا رہا۔ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنی ایک رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا کہ یہ بہت پرانی بلڈنگ تھی، یہ کولیپس ہوئی 50 سے 60 سال کوئی اس کی بلڈنگ تھی، اور ٹیئر گارڈر اس کے بہت ویک تھے، اور یہ ساری چیزیں ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے نا پرائیویٹ انسپیکٹر کے تھرو یہ اس کی انسپیکشن کروائی گئی، اور سکول کے معیار کے اوپر یہ بلڈنگ بھی پورا نہیں اترتی تھی جس میں یہ بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ اور سب سے جو میونسپل کارپوریشنز کی اس میں رپورٹ تھی کہ انہوں نے نوٹسز جاری کیے ہوئے تھے کہ ہم نے پہلے ہی اس کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی انلیگل کنسٹرکشن نہیں کروانی، یہ بلڈنگ کمزور ہے اور اس کو ویسے ہی چلنے دیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس نے کنسٹرکشن کروائی اور حادثے کا سبب بنی یہ بلڈنگ۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں رپورٹ میں شامل تھیں، اور یہ میں نے کچھ حصے اس کے شیئر کیے، کچھ نہیں کیے۔ اور اس رپورٹ میں یہ ہے کہ میں اس کو لے کر کوئی لیگلی کچھ میں نہیں کرنا چاہتا، اس رپورٹ کو اس کیس کا میں حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ایک ڈپارٹمنٹل ایشو تھا، اور ڈپارٹمنٹ کے تھرو ایک اپنے ایس او پیز ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے، اور وہ ڈپارٹمنٹ اپنے طریقے سے ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے تھے، اور ساری چیزیں ڈپارٹمنٹس کے تھرو ہی چل رہی تھیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی جواب دیتا ڈی سی او صاحب کو، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ بھی جواب دیتا ڈی سی او صاحب کو، ڈیفینیٹلی میونسپل کارپوریشن بھی جواب دیتا ڈی سی او کو۔ تو ڈی سی او صاحب نے وہ ساری جو ہے نا انکوائری کمیٹی میں سب سے جو ہے نا ایک اپنے ریزن ایک
جانی کہ کس وجہ سے یہ بلڈنگ کولیپس ہوئی، تو وہ ساری رپورٹ ان چیزوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. سب نے اپنے اپنے اس رپورٹ میں جو ہے نا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اپنے اپنے بیانات قلم بند کیے اور ایک رپورٹ جاری ہوئی، اور جس میں سب نے ہی شیخ اکرم کو اور بلڈنگ کو ہی جو ہے نا ذمہ دار ٹھہرایا، اور رجسٹریشنز کے حوالے سے بھی اس میں ذکر کیا گیا تھا اس سکول کی 12-15 سال سے کوئی رجسٹریشن ہی نہیں. اچھا، جو بلڈنگ ابھی تک سیل تھی جس میں یہ حادثہ پیش آیا تھا، اب سیلڈ بلڈنگ ہے، اس میں کسی قسم کا کام تو نہیں نہ ہو سکتا تھا، آج اس کو بھی ڈی سیل کر دیا گیا. کیا وہاں پر تدریسی عمل شروع ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے؟ اور کیا اس بلڈنگ کی جو حالت ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے مکمل طور پر کہ اس کو دوبارہ اوپن کر دیا گیا ہے کہ وہ بچے جائیں دوبارہ وہاں پر پڑھیں؟ اور آپ اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیا اپیل کرنے جا رہے ہیں یا آپ کی کیا نیکسٹ موو ہوگی؟ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتا دیں. عبد الرحمن صاحب، یہ سوال بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ سوال ہے. اس کا میں جواب آپ کو ضرور دوں گا، اور میں بڑے طریقے سے میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور بلکہ میں کھل کے ساری چیزیں میں بیان کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے بھی، اور جو ارباب اختیار ہیں وہ میرے اس سوال کے اوپر ضرور ایکشن بھی لیں گے، اور متعلقہ جو سکول انتظامیہ ہے اس کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے گا. یہ سب سے پہلے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے کہ ایک ریٹ پٹیشن دائر ہوتی ہے، اور ریٹ پٹیشن کس کے خلاف دائر ہوتی ہے؟ محکمہ ایجوکیشنز کے خلاف، اور ڈیفینیٹلی میں اس کو کہوں گا کہ ڈی سی او صاحب کے خلاف. ریٹ پٹیشن دائر کرنے والے وکیل ہیں جماعت اسلامی کے شیخ جمشید حیات صاحب ہیں، غالباً کوئی یہی نام ہے میرے خیال میں ان کا. وہ دائر ہوتی ہے کہ اس میں پورا ایک جناب بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی بھی رپورٹ ہے ہمارے پاس، کہتے ہیں، اور ہمارے پاس سکول کے رجسٹریشن بھی ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کر کے ایک درخواست دی جاتی ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود یہ سکول ڈی سیل نہیں کیا جا رہا، اور بڑے مظلوم انداز میں اس ریٹ پٹیشنز کو ہائی کورٹ میں دائر کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور جو کردار ہے اس میں اس کا نام لینا پسند کروں گا، اور اس کردار کو میں جلد بے نقاب بھی کروں گا. وہ کردار ہے محمد بخش خاکی. ایک وکیل ہے، سرکاری وکیل ہے، اے جی جو اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، بلکہ ایڈوکیٹ جنرل کچھ اس طرح کا کچھ عہدہ، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کچھ اے جی یا کچھ اس طرح کا اس کا عہدہ ہے، جو مجھے نام جو ہے نا میں صحیح طرح سے نہیں لے کے پا رہا. بہرحال وہ سرکاری وکیل کے طور پر وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو 1 ماہ تک اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. ایون کہ میرے خیال میں ڈی سی او صاحب کو بھی 1 ماہ تک کچھ ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوگی غالباً میرے اندازے کے مطابق. یہ کیس جو ہے نا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلا جاتا ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور نہ ہی آپ جو ہے نا اپنے کسی قسم کے جواب دیتے ہیں، اور ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوتے، اس درخواست کے اوپر آپ پیروی نہیں کر رہے، تو آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں. لہٰذا آپ پیش ہو کر اس کو، آپ کی طلبی ہو رہی ہے، اس کو آپ جواب دیں کہ آپ نے سکول کیوں سیل کیا ہوا ہے. تو اس میں سی او صاحبہ کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں غالباً ڈی سی او کی طرف سے، اور وہ جاتی ہیں وہاں پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، اور ڈی سی او صاحب کے پاس بھی غالباً انفارمیشن پہنچ رہی ہوگی یا لیٹ پہنچی ہے، یا اس کو محمد بخش خاکی نے اندھیرے میں رکھا ہوا تھا، یا کیا تھا جو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. کیونکہ محمد بخش خاکی نے نہ تو یہ کہا عدالت کو، سرکاری وکیل جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے، اس نے نہ تو یہ کہا کہ اس سکول کی رجسٹریشن ہے، اس نے نہ تو یہ کہا کہ اس کے تمام قواعد پورے نہیں ہیں، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ اس نے پیش نہیں کی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پیش نہیں کی جو اس کا فرض بنتا تھا. اس نے سب اوکے کی رپورٹ پیش کی جو شیخ اکرم کی طرف سے یا ان کے جو بندوں کی طرف سے جو رپورٹ، جو ریٹ پٹیشن دائر کی گئی، اس نے سب کو متفق، اس رپورٹ کو کے اوپر متفقانہ فیصلے کے اوپر جو ہے نا متفق نظر آیا وہ بندہ. تو جب سرکاری وکیل ہی اپنا ایک چوروں کا کردار ادا کر رہا ہو، جس نے نہ محکمہ بلڈنگ کی رپورٹ پیش کی ہو، نہ جس نے
فیک رپورٹس جو وہ پیش کر رہے تھے، ایکسپائرڈ رپورٹ، نہ اس نے وہ دیکھی ہوں، وہ سب چیزوں کے اوپر متفق نظر آئے اور اس نے کورٹ کو کہہ دیا کہ جناب ہم متفق ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں. تو کورٹ نے فیصلہ صادر فرما دیا. تو کورٹ کو بیسیکلی گمراہ کیا گیا. گمراہ کس نے کیا؟ شیخ اکرم نے اور اس کے وکلا نے، اور پلس جو سرکاری وکیل تھا محمد بخش کھاکی نے. جب اس کورٹ کو گمراہ کیا گیا اور اس کورٹ کو فیک رپورٹس پیش کی گئیں، تو جو ہمارے ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان تھے ان کو تو وہی پتہ ہوتا ہے جو ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور وہ چھان بین تو پیچھے سے نہیں کرتے کہ یہ رپورٹس کیا ہیں، کس چیز کی ہیں. تو انہوں نے ڈی سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے. جب ڈی سیل کرنے کے احکامات جاری ہو گئے تو پھر طلبی میں بھی جو ہے نا ایجوکیشن منسٹر صاحبہ کی جب طلبی ہوئی سی او ایجوکیشنز کی، تو اس محکمے کے اوپر جو ہے نا جب کورٹ نے احکامات جاری کر دیے تو ان کو مجبوراً ڈی سیل کرنا پڑا. لیکن اب یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اوریجنل رپورٹس جلد از جلد پیش کریں اور بتائیں جا کے وہاں پہ کہ یہ تو نہ تو ان کے پاس رجسٹریشن ہے اور نہ ہی ان کے پاس بلڈنگ کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے. اور موجودہ بلڈنگ کی جو رپورٹس آ رہی ہیں، ایک نئی رپورٹ بھی بلڈنگ کی انسپیکشن رپورٹ ہوئی ہے، وہ بھی میرے پاس اویلیبل ہے، اور اس کے مطابق بھی سکول کی بلڈنگ اس معیار پر پورا نہیں اترتی. اس کی لفٹ جو ہے نا ٹیئر گارڈر سے منسلک ہیں، اس کے پاس ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے، اس کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں یہاں پہ بیان کرتا جاؤں تو ایک لمبی لسٹ ہو جائے گی. تو بلڈنگ دی اسکالر کی آج بھی اس معیار پر پورا نہیں اترتی، اور پھر بھی جج صاحب نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ اس کو ڈی سیل کیا جائے اور اس کو موقع فراہم کیا جائے کہ دوبارہ سے اس کو جو ہے نا رجسٹریشن اس کی اور اس کی ساری ری چیکنگ بیسیکلی دوبارہ کی جائے اس کی. تو یہ محکمہ ایجوکیشن اور ڈی سی او صاحب کا کام ہے اپنے ایس او پیز کے تھرو اور اپنے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ سارے کام کریں گے. میں اس کے اوپر کمنٹس نہیں کر سکتا کہ وہ کیسے کریں گے، یہ ان کا فرض بنتا ہے، کیونکہ ہمارا دل دکھی ہے. سخت سے سخت سزا اور سخت سے سخت ایس او پیز کے تحت اس کا سکول دوبارہ اوپن نہ کریں، اور اس شخص کو دوبارہ جو ہے نا موت کے نام، تعلیم کے نام پر مقتل گاہ کو اوپن کرنے کی اجازت نہ دی جائے. تو یہ ان کا کام ہے، ڈپارٹمنٹل ایشو ہے، وہ اپنے طریقے سے بہتر سر انجام دیں گے. میں یہ صرف اس لیے اس کیس کے پیچھے تھا کہ میں ایک شہید کا باپ ہوں اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ وہ سکول دوبارہ اوپن ہو جس میں 4 بچوں کی شہادتیں ہوئی ہوں اور اس کی بلڈنگ آج بھی خستہ حالت میں ہو، آج بھی اس معیار پر پورا نہ اترے. تو کورٹ وہ کیسے آرڈر دے سکتی ہے؟ اور ان سب کی چیزوں کے پیچھے کورٹ کو گمراہ کیا گیا، اور اس گمراہی میں جو سرکاری وکیل ہے محمد بخش کھاکی وہ شامل ہے، اور اس کی میں جلد سے جلد کمپلین بھی لاہور تک میں پہنچا رہا ہوں اور اس کے خلاف بھی میں ایکشن لے رہا ہوں، اور جلد سے جلد اس کو ہٹایا بھی جائے اور اس کردار کو بے نقاب بھی کیا جائے. اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا بھی اس میں کردار رہا ہے. ضلعی لیول پہ بھی ہمارے مخالف کھڑے ہوئے، اور ہائی کورٹ لیول میں بھی انہی کا وکیل، انہی کا ایکس صدر بار جو ہے نا ہمارے خلاف کیس لڑ رہا ہے. تو عثمان صاحب، عبد الرحمن صاحب، یہ ساری چیزیں ہیں جو اس ڈی سیل کے پیچھے ہوئی ہیں. اور پھر میں بتاتا چلوں کہ یہ بیان دینا ڈی سیل کا جو تھا یہ میرے اختیار میں شاید نہ ہو، نہیں بھی ہے، یہ ڈپارٹمنٹل ایشو ہے. ڈی سی او صاحب اور محکمہ ایجوکیشن کی طرف سے ابھی بھی یہ پینڈنگ میں ہے، اور ابھی بھی شیخ اکرم کو سخت سے سخت اس بارے میں جواب دیا جائے، کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ تک لے جانے میں میرا کردار نہیں ہے. ڈی سی او صاحب آپ کو لے جایا گیا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، سی او صاحبہ کو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں لے جایا گیا ہے. اور یہ لے جانے والے کون ہیں؟ آپ کا اپنا وکیل محمد بخش کھاکی اور آپ کے جو سرکاری جو دوسرے جو وکلا حضرات ہیں اور جو شیخ اکرم کے جو بندے ہیں جو سکول ری اوپن کر رہے ہیں. شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اس حساس کیس کے حقائق سے آگاہ کیا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ کے کوئی فائنل ریمارکس ہیں، آپ اس گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہیں تو پلیز گو ہیڈ. جی عبد الرحمن صاحب، میرے فائنل ریمارکس بالکل ضرور ہیں. میں ان والدین کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں
جن کے بچے ان سکول میں پڑھ رہے تھے. تو ان والدین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ بے شک اپنے بچوں کو دوبارہ بھیجیں، لیکن ایک بار ضرور سوچ لیجئے گا کہ اس سکول کی آج بھی رجسٹریشن نہیں ہے. جب میں بات کر رہا ہوں آج کا مطلب آج بھی یہ سکول غیر قانونی ہے. آج بھی اس سکول کی محکمہ بلڈنگ گورنمنٹ کی رپورٹ کے مطابق، آج کی میں بات کر رہا ہوں، آج تک اس سکول کی کنسٹرکشن جو ہے وہ اس معیار پہ پورا نہیں اترتی. ایک بار پھر حادثے کا سبب بن سکتی ہے. اور وہ بلڈنگ گھوڑوں کے استبل کے اوپر بنائی گئی ہے. اس کی لفٹ آج بھی جو ہے چھت کے ٹیئر گارڈر سے منسلک ہے، جو وزن برداشت نہیں کر سکتی. اس لفٹ کے اوپر 5 سے 6 بندے یا کچھ اس طرح کے چڑھیں تو ٹیئر گارڈر پھر کولیپس ہو سکتا ہے. اور ٹیئر گارڈر جو ہے نا 4 منزلہ عمارت میں کیا نقصان پہنچائیں گے جہاں پہ آج بھی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے. تو میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بہتر مستقبل کا انتخاب کریں اور اپنے بچوں کو ڈی پی ایس، بلوم فیلڈ ہال، سٹی اسکول اور دیگر ایسے اداروں میں داخل کریں. ایون کہ گورنمنٹ کے اسکول بھی اچھے ہیں. اپنے کھیلتے ہوئے بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج وہ آپ کے پاس موجود ہیں. اور ہماری طرف دیکھیں کہ ہم کس طرح دکھ میں ہیں کہ ہمارے بچے آج جو ہے نا قبروں میں ہیں. آپ کے بچے آپ کے پاس ہیں، تو اس میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس ظالم شخص کے پاس اپنی اولاد کو دوبارہ نہ بھیجیں. اور اس میں ہمیں بھی جو ہے نا اس تکلیف ہماری بھی کم ہوگی اگر آپ ہمارے اس دکھ کا اندازہ کریں گے کہ آپ دوبارہ اس سکول میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے. اور اس میں صرف یہی نہیں کہ ہمارے دکھوں میں کمی ہوگی، بلکہ آپ اپنی بچوں کی حفاظت کا ذمہ بھی لے رہے ہیں. اور اس میں آپ کے بچوں کی سیفٹی ہے کہ دوبارہ یہ شخص دوبارہ یہی عمل دہرا رہا ہے. دوبارہ وہی ٹیئر گارڈر والی بلڈنگ ہے، لیکن اب 4 منزلہ ہے. دوبارہ وہی سیفٹی کے مسئلے ہیں اس میں. اور میں یہ آواز ڈیرہ غازی خان کے لیے اٹھا رہا ہوں، میری بیٹی واپس نہیں آئے گی. میں آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہوا ہوں. میں آپ لوگ خدا را اپنے بچے کسی اور سکول میں ایڈمیشن کرا دیں، ہنستا کھیلتا دیکھیں ان کو. اللہ پاک ان کی زندگی لمبی کرے، لیکن اس ظالم شخص کے پاس آپ نے دوبارہ نہیں بھیجنے. یہ استاد نہیں ہے، یہ ایک کاروباری شخص تھا جو ساری زندگی لوٹتا رہا، اور جس کا شکار ہم بنے کل کو اس کا شکار آپ بھی بن سکتے ہیں. تو خدا را اپنے بچوں کو محفوظ مقام پر بھیجیں. دوبارہ اس سکول میں بھیج کر اپنے بچوں کو اپنے اس ان کی مجرمانہ غفلت کو دوبارہ جو ہے نا موقع نہ دیں. یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس کو ناکام بنایا جائے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈیرہ غازی خان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اتھارٹیز تک پہنچے اور وہ اس کا نوٹس لیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.